देखते हैं को सुनते कानों को निक्का वैसी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निक्का वैसी। इस वक्त आपके खिदमत में एक और व्लॉग लेकर हाजिर हुआ है। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि ये आपने मेडिकल कैसे करवाना है और कौन सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाए उसके बाद आपने OEC तीसरे दिन जो है आपने OEC दफ्तर में चला जाना है। तो उसके बाद आपने कौन सा वहाँ पे आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है और फॉर्म किस तरह फिलअप करना है ताकि आपका जो है रोस्टर चला जाए और आपको कोई परेशानी ना हो, जल्द अज जल्द जो है वीज़ा जो है आपका आ जाए। तो मेरे साथ वीडियो में रहिएगा और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन सी ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले आपको जो है ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाना पड़ेगा। उसके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट की कलर फोटोकॉपी लेके जानी जिसमें आपका नाम, बर्थडे सही वगैरह जो है सब कुछ सही नज़र आ रहा हो। उसके बाद आपने जो है KLT स्लिप की एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है साथ। फिर आपने लेके जाना है ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है। उसके सबसे अहम जो है चेक की फ़ोटोकॉपी, कलर हो तो बेहतर है, नहीं तो आपने जो है सादा फ़ोटोकॉपी जो है उसके ऊपर यानी कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो सही शो हो। उसके बाद आपने जो है पिक्चर लगानी है। पिक्चर आपने जो रोस्टर डाल पे लगाई थी वही होगी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी पिक्चर है। तो इसका जो है ये बॉर्डर जो है वो ब्लैक होता है, वो मैंने काट दिया। तो इस तरह की पिक्चर आपको जो है वो लाजमी लगानी होगी, ठीक है। एक पिक्चर उधर ज़रूरत होती है। तो बेहतर यही है कि जो OEC की वेबसाइट पे जो है वहाँ पे फॉर्म जो है इनका आ गया है वो आप डाउनलोड कर लें। तो मज़ीद आपको जो है मेरा WhatsApp नंबर है तो वहाँ से भी आप जो है ले सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में OEC का भी जो है लिंक दे दूँगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि आप घर से फॉर्म ईजीली फिलअप करके जाएँ तो ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो। बाई हैंड भी आप फिलअप कर सकते हैं और कंप्यूटर की PDF में जो फाइल होती है वहाँ से भी आप जो है किसी कंप्यूटर वाले से जो है आप जो फिलअप करा सकते हैं, लेकिन ब्लैक प्रिंट हो, कोई आपने कलर प्रिंट नहीं निकलवाना। उसके बाद बाई हैंड अगर आपने फिलअप करना है तो आपने क्या करना है जो है वो ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है। उसके अलावा आपने कोई और पॉइंटर या ब्लैक बॉल पॉइंट भी नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ पॉइंटर यूज़ करना है। उनकी रिक्वायरमेंट यही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे बात जो है अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही लिखें, अपना नाम जो है पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है। उसके अलावा कोई नहीं। अभी आपको मैं फॉर्म फिलअप कराना सिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे फिलअप हुआ है। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड, मैं अभी जो है आपको फॉर्म फिल करना सिखा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले जो है हम जो है ये जॉब फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लिया मैंने। तो उसे डाउनलोड करके आप PDF में ले आएंगे। तो PDF में आप जो है अपना इसको ओपन करेंगे लैपटॉप पे और या फिर आपके पास जो सॉल्यूशन मौजूद है। तो सबसे पहले आप ऐसे क्या करेंगे जी कि ये आपने KLT नंबर लिखना है। जैसे कि ये शो हो रहा है, आपने KLT नंबर लिखना है। जैसे कि ये KLT नंबर लिखा हुआ है, ये इजीली लिखा जाएगा। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने CNIC नंबर लिखना है, अपना जो आपका अपना CNIC नंबर है वो लिखना है। उसके बाद आपने जो है फाइल नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है। फुल नेम में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद अवैस मेरा नाम है, लेकिन पासपोर्ट के हिसाब से मेरा अवैस मोहम्मद नाम लिखा हुआ। उसके बाद आपने जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी जो होगी। तो इस लिहाज से मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। एज जो है फिर वो आप लिख लेंगे। एज जो है मेरी 28 है, मैंने 28 लिखी। इसके बाद आप मेल हैं तो मेल देखेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड पे ब्लैक निशान लगाना है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने क्या करना है, नेवर मैरिड पे लगाना। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखेंगे। आपका जो पासपोर्ट पे ऊपर नंबर दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वही आप लिखेंगे। इसके बाद आप जो है पासपोर्ट की इशू डेट ये सही लिखनी है जब आपने पासपोर्ट बनाया था। उसके बाद पासपोर्ट जो है एक्सपायर डेट होती है वो आपने लिखनी है। तो नेक्स्ट जो है इधर आप जो है आपकी पिक्चर लगाएंगे। इस जगह पे आप पिक्चर लगाएंगे तो आपकी जो है मैंने दिखाई है कुछ देर पहले। उसके बाद आप पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट के बाद आप लिखेंगे एड्रेस, आपका जो है विलेज है, कोई भी विलेज जो है वो लिखेंगे। जैसे मैंने विलेज पोस्ट ऑफिस चकवाल लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह। फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये वो बता रहे थे कि आपने WhatsApp नंबर
جو لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے. موبائل نمبر 1 2 3 تینوں موبائل نمبر مطلب 4 موبائل نمبر آپ نے لکھنی ہے لیکن چاروں علیحدہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے. واٹس ایپ نمبر ٹھیک ہے جس پہ آپ کا آئے گا. اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے آپ کا جو اپنا موبائل نمبر ہوگا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا موبائل نمبر بھائی کیا ہے, فادر کیا ہے, گھر میں کسی مدر کیا ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ہوم پھر تھرڈ جو ہے وہ بھی نمبر لکھنا جیسے کہ میں نے تینوں فل اپ کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. کوئی بھی نمبر یاد رہے ریپیٹ نہیں کرنا, یعنی کہ آپ نے اگر یہ نمبر ادھر لکھ دیا پھر ادھر لکھ دیا یا ادھر لکھ دیا ریپیٹ نہیں کرنا, وہ آپ کا نمبر جو ہے وہ کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے. آپ نے دوبارہ فل اپ فارم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے. دھیان سے یہ فل اپ کیجیے گا. اس کے بعد جو ہے آگے آپ کا جو ہے ہائٹ آ گئی ہے. ہائٹ جو ہے 180 یعنی کہ میں نے لکھی ہے. پھر آپ کا وزن جو ہے آپ کا جو یہ ساری چیزیں اس لحاظ لیکن جو آپ کی میڈیکل رپورٹ شو ہو جائے گی جو آپ کو IDC یا نیاب لیب والا نے دی ہے اس کے اوپر اس کے حساب سے لکھنا ہے. پھر آپ نے ویٹ لکھنا ہے. پھر لیفٹ رائٹ جو ہے آئیز لکھنی ہے 6/6 یہ آپ نے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ. یہ آپ کا بلائنڈ تو آپ ہیں ہی نہیں تو پھر آپ نے نارمل لکھ دینا ہے. اس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن آپ نے ڈیٹ آف ایگزامینیشن کب میڈیکل کرایا تھا تو جیسے کہ یہ 9/22/2022 لکھا ہوا ہے جب آپ نے کرایا تھا کون سی لیب سے کرایا تھا تو IDC لیب آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے لیفٹ ہینڈ جو ہے آرم جو ہے وہ نارمل تھی یہ بھی نارمل پہ آپ کر دیں گے ادھر بھی. اور لیگز جو ہیں فیٹ یہ بھی نارمل تھے بالکل اوکے ہیں پھر آپ نے کر دیں. اس کے بعد انتہائی اہم پوائنٹ ہے ای میل ID. آپ نے ای میل ID جیسے میں نے ویسپن سے لکھا ہوا اپنی ای میل ID لکھیں یعنی کہ ای میل ID وہی ہوتی ہے جو Gmail ID ہے وہی آپ یہاں لکھیں گے. اس کے بعد آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوا ہے ظاہری بات ہے آپ کلر بلائنڈ لیے گا یس لکھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے پرفارم ریجن اور ڈیزائر انڈسٹری جو ہے یہ آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دینا. یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا, نل نہیں لکھنا, کچھ بھی نہیں لکھنا. اور ربڑ یہ آپ کا اس سے کسی سے مطلب نہیں ہے, یہ OEC والے لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے EPS ٹاپک انڈسٹری جو ہے. اور EPS ٹاپک میں آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے. اس میں سکور لکھنے ہیں ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کریں گے سکور لکھیں گے. آپ کے جو ہے ریڈنگ کے سکور ہوں گے وہ آپ نے 40 ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہیں 45 جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے. پر لسننگ کے آپ کے 45 نمبر جتنے بھی نمبر آئیں گے وہ ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو لنک دے دوں گا. اس کے بعد جو ہے آپ کے 100 جو ہے ٹوٹل یہ یعنی مارکس سے 100 پھر ایوریج جو ہے 85 ٹھیک ہے. یہ دونوں کو پلس کریں گے تو ایوریج 85 نکل آئے گی. تو اس سے پہلے یہ جو ہے انڈسٹری ہے EPS ٹاپک کی جو آپ کی مینوفیکچرنگ لکھیں گے. اس کے اوپر اس کی آپ کے جب ٹیسٹ ہوا ہے آپ کا ڈیٹ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے. میرا یاد کہ 6/29 کو ٹیسٹ ہوا تھا تو میں نے وہ لکھ دیا. پھر اس کے بعد ریڈنگ کے سکور اور لسننگ کے سکور لکھیں گے. پھر آپ کے ٹوٹل سکور 100 ہیں. ویسے تو 200 تھے لیکن ادھر جو ہاف کیے ہوئے ہیں انہوں نے 100 لکھیں گے. ایوریج جو ہے آپ کی 85 آئے گی. ان دونوں کو آپ نے پلس کر دینا ہے. تو یہ جو نمبر آپ کو کہاں سے نکلے وہ میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا. تو اس میں جو ہے آپ کے نمبر جو ہیں وہ ID آپ نے شرط یہ ہے کہ ID آپ کی بنی ہوئی ہونی چاہیے EPS ٹاپک پہ. اس کے بعد 14 آ گیا ہے جناب اکیڈمک بیک گراؤنڈ. اکیڈمک بیک گراؤنڈ آپ نے جو سی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے وہ آپ نے ڈگری لکھنی ہے یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری ہے تو میں نے ایسوسیٹ ڈگری لکھی ہوئی ہے. ووکیشنل اسکول کا آپ کے پاس کوئی ہے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ نے ادھر مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہے. تو نہیں ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ نل لکھ لیں گے ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو نل لکھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ ہے لینگویج پروفیشنلی جو ہے کورین جو ہے لینگویج ہے وہ آپ کی جیسے اچھی ہے تو اچھی لکھ لیں گے. فیئر ہے تو یہ لکھنے بھی لیکن پور لکھ لیں. آپ جو ہے فیئر ہے تو آپ نے یہ میں نے لکھ لیا. انگلش کی بھی اسی طرح آپ یہ سیکنڈ لکھ دیں گے. اس کے بعد جو ہے ادر لینگویج آپ کی اردو اور پنجابی ہے تو یہ اس میں آپ گڈ اینڈ ایکسیلنٹ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ نے لائسنس ہے تو فل اپ کر دینا ہے. تو HTV PSV میں نے لکھ دیا ہے تو نہیں ہے تو آپ نے نل کر دینا ہے تینوں خانوں. آپ آگے چلیں تو ورک ایکسپیرینس. اگر آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس پر کسی بھی کنٹری میں اگر آؤٹ آف کنٹری میں گئے ہیں تو وہاں آپ نے جس چیز میں کام کیا ہے تو وہ آپ لکھ لیں گے. اگر آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ ایسے کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے وہ بھی لکھ دیں گے. تو یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہوگا. تو یہ جو ادھر پاکستان میں ہے تو میں نے پاکستان کا مینوفیکچرنگ لکھ دیا اسمبلی اور 7 month اور 5 year لکھ دیا.
تو جنرل ورکر کے طور پر کام کرتا تھا، یعنی کہ میں نے یہ آپ کے سمجھانے کے لیے لکھ دیا۔ اس کے بعد اور کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نے نیل لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ورک ایکسپیرینس ان کوریا، ظاہری بات ہے آپ لوگ فریش ہیں تو کوریا میں گئے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کر دیا ہے کہ کوئی یعنی کہ نو پہ کلک کر دیا، اور ادھر آپ کا وہ چکر بنتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ان کا رجسٹریشن کا ایلین کارڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن آپ نے جیسے اوپر کی ہے، تو آپ کی جو کی ہے، جیسے ایف اے کی ہے، بی اے کی ہے، بی ایس سی کی ہے، جیسے بھی آپ کی کوئی بھی کوالیفیکیشن ہے، کہاں سے کی ہے تو اس کالج اسکول کا نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی آپ کا جو لوکیشن سٹی جو ہے اوپر آپ نے دی ہے وہ کہاں پہ ہے، میں نے لکھا ہے چکوال، پنجاب، پاکستان۔ اس کے بعد آپ نے ایمرجنسی جو ہے وہ کنٹیکٹ، فرض کریں آپ کا نمبر وغیرہ نہیں ملتا تو آپ کس سے وہ کنٹیکٹ کریں گے، تو وہ آپ نے یعنی کہ میرے والد صاحب ہیں تو میں نے ان کا نام لکھ دیا محمد انصر، اور پاکستان سے دلے، تو میں نے یہ پاکستان لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے فون نمبر لکھنا ہے، فادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادھر آپ کو تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہیو یوزڈ اینی نیمز آف انٹر، آپ کوریا میں انٹر ہوئے نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ہے تو نو لکھ دیں گے، اگر آپ کو کسی اور نام سے بلاتے ہیں تو لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد انوائٹ دی سٹیزن مور، آپ کو کسی اور کنٹری میں ملے ہیں تو اگر گئے ہیں تو یس لکھیں گے، نہیں ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا، تو لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نو ہی لکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے کسی اور پاسپورٹ سے آپ نے ٹریول کیا، ظاہری بات ہے گورنمنٹ اپلائر ہیں تو وہ ٹریول کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اپلائر نہیں ہے تو وہ اس کو نو ہی رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ کو ادھر یعنی کہ گول دائرے لگا دینے ہیں، آپ نے ادھر بھی نو کر دینا، یہ سب تقریباً نو ہی ہوں گے، کوئی یعنی کہ آپ کو نہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو کوریا ریٹرن نہیں ہے، تو یعنی اس کے بعد یہ جو ہے ایز انوائٹ دی ٹریول آؤٹ سائڈ از ہیئر کنٹری آف، اگر آپ کوریا میں کام کر رہے ہیں تو کوریا میں آپ نے جو ہے آؤٹ سائڈ ٹریول کیا ہے کوریا میں رہتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے وزٹ کیے ہیں کسی کنٹری میں، وہاں جتنی کنٹری کی وزٹ کیے ہیں وہ لکھ دیں گے، جہاں اس کی ڈیٹ اور وہ آپ نے ان آؤٹ کب ہوئے ہیں، مکمل ڈیٹ پیریڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پرسنل انفارمیشن میں آ جاتا ہے کہ یور سپوز، آپ نے جو ہے وہ سپوز میں تو اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے پرسنل انفارمیشن یور سپوز، یعنی کہ آپ نے اگر شادی کی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے انگلش میں بتانا ہے، تو اپنی وائف کا نام بتائیں گے، پھر گیون نیم ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ ان کا لکھیں گے، پھر نیشنلٹی لکھیں گے اور ریزیڈنس لکھیں گے، کانٹیکٹ نمبر آخر میں لکھیں۔ تو ڈو یو ہیو چلڈرن، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو پھر جو ہے بچے بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے، پھر شادی تو جتنے بچے ہیں ان کا جو ہے آپ نے یہاں مینشن کر دینا، نہیں ہے تو نو، بالکل شادی نہیں کی ہے تو نو۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ جائیں گے نیکسٹ پیج پہ، تو وہاں پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں کیا، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل لکھی ہوں گی، اکاؤنٹ نمبر آپ کا جو ہے وہ آپ کو مینشن کیا ہوگا، اگر آپ نے یہ بھی لازمی ہے کہ اکاؤنٹ نمبر آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، تو یہ ہے کہ اکاؤنٹ نمبر ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک کون سے بینک میں لکھا ہے، میں نے MCB لکھا ہے، پھر برانچ نیم ہوگی آپ کی چکوال میں یا آپ جس شہر سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا برانچ کوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ، یہ آپ کی جو ہوگی بینک کاپی اس کے اوپر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جائیں گے، اقرار نامہ ہے، اس کو آپ اردو میں لکھیں گے، تو جیسے کہ میرا نام محمد اویس ہے، والد محمد انصر ہے، آگے آپ یہ پڑھ لیں گے سب کچھ، پڑھتے ہوئے OECD HRD کوریا کی تمام اصول قوانین کی پاسداری کروں گا اور دونوں محکمات کے لیے دشوار کے باعث نہیں بن، یہ آپ صاحب پڑھ کے اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے سگنیچر کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو جی ویور، آپ نے دیکھا کہ فارم کیسے فل اپ کرنا ہے، تو آپ دھیان سے یقیناً فل اپ کریں گے اور آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو میں نے بھی ایسے ہی فارم فل اپ کیا ہے، اور ساتھ میرے کچھ دوست تھے تو ان کے ساتھ ہم اکٹھے گئے تھے، ہم نے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، جسٹ گئے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے ان سے اپنا KLT نمبر دیا ہے، تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سلپ نکال کے دی ہے، تو اس کے بعد میڈیکل روسٹر فارم دی ہے، تو ہم نے جو ہے گھر سے فل اپ کر کے گئے تھے، تو ہم نے ایک دفعہ نظر سے دوڑائی ہے، دیکھا ہے، تو اس کے بعد ہم نے اپنی جو ہے پکچر وغیرہ لگائی ہے وہاں پہ، تو گام اسٹیک کے ساتھ، تو اس طرح جو ہے ہمارا جو ہے بہت جلدی جو ہے کام ہو گیا۔ ہاں، اور انہوں نے پاسپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دیا، تو پاسپورٹ کو وہ جب آپ کو چاہیے تو وہ آپ جو ہے ان سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات پاسپورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کا 1 ایئر کم سے کم ہونا چاہیے، 1 سال سے کم پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں، تو ویلیڈیٹی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے 1 ایئر سے زیادہ ہونی چاہیے۔
تو اس کے علاوہ تو مزید جو ہے آپ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو مزید کوئی آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہوئی تو میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، تو وہاں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں پرسنلی. تو تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آپ کو جو ہے انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.